बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। चंद खबरें, चंद बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ा सानिया जो जमशेद दस्ती वाला हुआ, इसके अलावा दीगर जो कुछ खबरें हैं वो कुछ मौलाना फजल रहमान साहब की, कुछ ज़ुबैर उमर साहब की, इमरान खान साहब के मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों पर चलते हुए नई राह, नई मंजिल की तरफ हमें रवां दवा फरमा। ए अल्लाह, ये साल हमारे लिए खुशियों का साल हो। जब साल ख़त्म हुआ, हैप्पी न्यू ईयर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जश्न मनाए गए। इसी तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर हैप्पी न्यू ईयर के तमाम इज्तिमात किए गए। और उन इज्तिमात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जियाले, वर्कर, सपोर्टर और इमरान खान साहब को चाहने वाले जो लोग हैं वो निकले। उन्होंने इमरान खान साहब के नारे लगाए, कैदी नंबर 408, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इसी तरह बेशुमार का जो नारे बने हुए हैं वो लगाए। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पाकिस्तानी आबाद थे, खाना काबा के अंदर दुआएं लोगों ने मांगी। और इस तरह साल 2023 वो हमसे जुदा हुआ। बहुत सारे दोस्त हमारे हमसे जुदा हुए और बहुत सारे प्यारे लोग जिनको हम देखते थे कि हमारी उम्मीद है, हमारी किरणें हैं, वो रूपोश हुए पड़े हैं। कुछ हमें छोड़ गए, ज़िले शाह की तरह, और दीगर मियाँ आबाद के बेटे अमार फारूक की, वो भी हमें छोड़कर चला गया। इसी तरह जो कुछ सियालकोट के अंदर सानियात हुए, इसी तरह जो दीगर जगह पर जो कुछ हुआ, वो एक अजब कहानी है जिसके मतलब बयान करना हमारे पास में तो नहीं है। लेकिन साल 2023 जाते जाते एक दास्तान और रकम कर गया। वो जमशेद दस्ती के घर के ऊपर जो कुछ हुआ, उसके मतलब जो ताज़ी सूरत हाल जो अब आई है, उसके मतलब मैं एंड पे ऊपर बात करूंगा। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से जेल के अंदर से पूरे पाकिस्तानी कौम को एक मैसेज आया, और वो मैसेज खुशी का, उम्मीद का, और पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज दिया कि आपने घबराना नहीं है। आपने जद्दोजहद के बिल्कुल आप दरवाजे के ऊपर पहुंचे हुए, जो आपने जबर तशद्दुद बर्दाश्त किया है, अब उसका फल खाने का टाइम आ रहा है। और उसके बाद काजी फायद ईसा साहब के अल्फाज को याद करते हुए कि पत्थर पर लकीर है, उनको भी यकीन है। और इस सिलसिले के अंदर कुछ जो इकदाम है वो दूसरी पार्टियां जो उठाने की कोशिश कर रही हैं, वो एक अजब कहानी है। लेकिन मजबूरी है कि काजी फायद ईसा साहब ने मना किया हुआ है कि इसके ऊपर बात नहीं करनी। कुछ अंसार अब्बासी साहब ने, सुहेल वड़ैच साहब ने वो लिखे हैं खत और पैगाम दिया है। और जिस तरह पंजाबी के अंदर मिसल धीए धीए गल कर ते नूहे नूहे कन कर, वो जनाब ये नूहा नूहा जो है, दो अंसार अब्बासी और सुहेल वड़ैच साहब जो है, इन्होंने काजी फायद ईसा साहब को मैसेज दिया और ये बताने की कोशिश की है कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो फिर वो 9 मई वाले आ जाएंगे। अंसार अब्बासी साहब ने कही और इसी तरह की बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि जो लोग इनके अंदर छुपे हुए रुस्तम थे और जिन्होंने 9 मई के साने को जो है जन्म दिया, उनका एहतसाब करना चाहिए। पार्टी बेस पर भी करना चाहिए, मुल्की बेस के ऊपर भी करना चाहिए, अदारों को भी करना चाहिए। बहुत सारे सवाल आते हैं, अंसार अब्बासी साहब और सुहेल वड़ैच साहब किसकी जुबान बोल रहे हैं, कौन ये सारा कुछ चाहता है, ये बहुत सारे सवाल आते हैं। दूसरी तरफ शुएब शाहीन साहब जो हैं वो आज पहुंचे मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है उसने जद्दोजहद करने के बाद जो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था वो उसके ऊपर रजिस्ट्रार साहब से मंजूरी ली, और उसके बाद अब वो सुनवाई के लिए मुकर्रर हो गया। 3 जनवरी को उसके ऊपर समाअत होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस सुना जाएगा, किस तरीके से उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है। और काजी फायद साहब ईसा साहब जो है, उमैर रियाजी साहब, जिनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था कि आप इलेक्शन से राह फरार अख्तियार कर रहे हैं, तो काजी फायद ईसा साहब वो तमाम हालात और वाक़यात और वीडियोस जो हैं उनका मतालिया करने के बाद इसके मतलब अखज़ करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आरओज़ जो अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन होते जा रहे हैं। IMF की तलवार इनके सर पर लटकी हुई है। अमेरिका के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो चाल है वो कामयाब हुई या रजीम चेंज की, या हम नाकाम हुए हैं। अब आखिरी खित्ता रह गया इस बर आज़म एशिया के अंदर जहां अमेरिका को पांव लगाने की जगह चाहिए, और अगर पाकिस्तान की अवाम अमेरिका के खिलाफ हुई तो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका जो अपने नापाक
جو عزائم ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا سکے گا، جو اس خطے کے متعلق اس نے سوچے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کی اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان کے اندر عوام اس کا ساتھ نہ دے، عمران خان صاحب جو ہے وہ امریکہ کی زبان نہ بولنے لگ جائیں۔ اب یہی چیز جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے امریکہ کے لیے، لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، بغل میں چھری ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے وہ رام رام اپنی جو ہے وہ پوری رکھے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو نااہل قرار دیا گیا، عمران خان صاحب کی حکومت کو کرپٹ ترین حکومت قرار دیا گیا، عمران خان صاحب پر توشہ خانہ کا کیس لگایا گیا، اور اسی طرح معیشت تباہ عمران خان صاحب نے کی، ملک کے اندر مہنگائی عمران خان صاحب نے کی، ادارے پاکستان کے عمران خان صاحب نے تباہ کیے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ اسٹیٹ بینک عمران خان صاحب نے فروخت کیا، کشمیر کا سودا عمران خان صاحب نے کیا، اسرائیلی ایجنٹ وہ نکلے، یہودی ایجنٹ وہ نکلے، یہ سارے بیانیے چلتے آئے۔ اور اس کے بعد اس وقت اسد عمر صاحب کے بھائی زبیر عمر صاحب جو ہے وہ میدان کے اندر آئے، انہوں نے ایک بڑا چینل جو ہے نون لیگ کا بڑا گھریلو چینل جو ہے اس کے اوپر انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے ایک چیز انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ جس وقت عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا گیا تھا اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی 12 سے 16% تھی، کچھ چیزیں 12% تھی، کچھ 16% تھی، بجلی جو وہ سستی تھی، پاکستان کے اندر معیشت کا نظام بہترین چل رہا تھا۔ یہ زبیر عمر صاحب کی کہانی ہے، لیکن کہتے جو کچھ ڈیلیور کیا گیا 17-18 ماہ کے دوران، جو جس پارٹی سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کہا کہ اب جو اس وقت الیکشن جو ہے ان کے متعلق کچھ سوالات وہ اٹھا رہے ہیں، اور میں وہ قاضی صاحب والی بات ہے، اس سے آگے میں بات نہیں کر سکتا۔ تو زبیر عمر صاحب نے کہا جی کہ وہ دور جس کو سیاہ دور کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کا، وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ اس وقت اگر مہنگائی 12% تھی یا 16% تھی تو جناب کے جو پاکستان کے اندر ترقی لے کے آنے والے لوگ ہیں، جو پاکستان میں مہنگائی ختم کرنے والے لوگ تھے، جو پاکستان کو معاشی جو ہے ٹاور بنانا چاہتے تھے، وہ لوگوں کے دور کے اندر جو پاکستان کا حشر ہوا، پاکستان کے اندر مہنگائی 35-36% ہوئی، یہ کہتے عوام بھی اس سے لا علم نہیں ہے، اور پاکستان کے وہ لوگ جو ان کو لانا چاہتے ہیں وہ بھی لا علم نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بہت سارے سوالات ہیں، باقی اس سے آگے انہوں نے بہت کچھ بیان کیا۔ عثمان ڈار صاحب کی والدہ آج معزز عدلیہ کے اندر پیش ہوئی، اور ان کے بھائی عمر ڈار کی بیٹی جو ہے وہ بھی عدالت کے اندر اپنی دادی اماں کے ساتھ گئی تھی، اور اپنے والد صاحب جو جن کو اغوا کیا گیا یا گرفتار کیا گیا ان کی رہائی کے لیے معزز عدلیہ کے اندر حاضر ہوئی تھی۔ تو عمر ڈار صاحب کی بیٹی نے کہا کہ پاکستان چینج ہو چکا ہے، پاکستان کے اندر نوجوان نسل کا حق ہے سیاست کرنے کا، اور پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے وہ سیاست کو سمجھتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت جبر تشدد کا شکار ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے گزشتہ کئی ماہ سے، ہم نہ اس سے پیچھے ہٹنے والے۔ اسی طرح جو ان کی والدہ ریحانہ ڈار جو ہے انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے اور پڑھنے والی عورت ہوں، مجھے اچھے اور برے کی تمیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے جو ہیں ان کو چاہے گرفتار کر لیا جائے، چاہے ان کو گولی مار دی جائے، چاہے ان کو جو کچھ مرضی کر دیا جائے، لیکن خواجہ آصف کے لیے میں میدان نہیں چھوڑوں گی، اور نہ میں اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹوں گی۔ میں کل بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی، آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اسی طرح عثمان ڈار جو ہے ان کی بھتیجی جو ہے عمر ڈار کی بیٹی، انہوں نے بھی یہی چیز کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو نہ چھوڑیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے۔ مراد سعید کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے معزز عدلیہ سے رابطہ کر لیا، اور رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے معزز عدلیہ سے درخواست کی ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کی لسٹ منگوائی جائے۔ مراد سعید جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ کئی ماہ سے لاپتہ ہیں، اور ایک قسم کے ان کے متعلق بہت ساری غلط قسم کی خبریں جو ہیں وہ بھی مارکیٹ کے اندر لانچ کی گئی اور جان بوجھ کر لانچ کی گئی تاکہ لوگوں کو پریشان کیا جائے۔ آج مراد سعید کے والد صاحب جو ہیں پشاور کے اندر انہوں نے معزز عدلیہ سے انہوں نے رابطہ کیا، اور عدلیہ سے رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں تمام تفصیلات جو ہیں جتنے بھی مقدمات مراد سعید پر ہیں وہ ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ اب وہ سامنے آنے کے پروگرام میں ہے، اور اس لیے ان کے والد صاحب نے معزز عدلیہ سے رابطہ کیا۔ اب کیا ان کو چیزیں جو ہیں فراہم کی جاتی ہیں، کتنے مقدمات ہیں، کتنی FIR ان پر ہیں، اور کیا کیا ایلیگیشن ہے۔ مونس علائی صاحب کے متعلق جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مونس علائی صاحب کی والدہ، بہن اور دیگر جو رشتہ دار جتنے بھی کھڑے تھے ان کے ایک تو کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد جو RO صاحب ہیں انہوں نے مونس علائی صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اندر بتایا کہ اب ان کو جو فیصلے کی کاپیاں وہ نہیں دی جا رہی، کہ کیوں مسترد کی گئے، کس طریقے سے مسترد کیے گئے، کیا کیا ایلیگیشن لگائے گئے۔
اسی طرح شیخ رشید صاحب نے آج صبح صبح جس طرح جمشید دستی صاحب نے پریس کانفرنس 3:45 کی ہے، اسی طرح شیخ رشید صاحب نے ایک رات کو پریس کانفرنس کی تھی، ایک دن کو پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرے جو فیصلے ہیں وہ مجھے دیے جائیں۔ اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کے جتنے بھی بندے تھے ان کو وہ آر او صاحب نے یا جو الیکشن کمیشن کا عملہ اس نے مسترد کر دیے، ان کے کاغذات جی ڈی اے کے فمیدہ مرزا اور جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں ان کے کاغذات، ان کی پارٹی کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کر دیے گئے۔ اختر مینگل صاحب کے 15 کے قریب لوگ ہیں جن کو سمجھو نااہل قرار دے دیا گیا، یعنی کاغذات ان کے مسترد کر دیے گئے، اور مسترد کرنے کے بعد آج اختر مینگل صاحب جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میں آنے والے دنوں کے اندر سپریم کورٹ کے اندر 1-2 دن کے اندر رابطہ کروں گا۔ ان پر جو ایلیگیشن لگایا گیا وہ اقامہ کا لگایا گیا کہ اقامے کی وجہ سے آپ کے کاغذات منظور نہیں کیے جائیں گے۔ حالانکہ یہ کیس اگر جب عدالت کے اندر جائے گا تو پھر نواز شریف صاحب جن کے متعلق کیس لگا 7 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ سماعت انہوں نے کرنی ہے جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کی نااہلی کے متعلق، اسی طرح اختر مینگل صاحب اسی کو پلی بنائیں گے، وہ تاحیات نااہل ہیں۔ اور جو اختر مینگل صاحب ہے انہوں نے پہلے بھی الیکشن لڑا تھا اسی اقامے کے ساتھ، اب ان کے کاغذات جو ہیں مسترد کیوں کیے گئے، یہ بہت بڑا سوال انہوں نے اٹھایا۔ عمران خان صاحب ان کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے لیکن ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے، اختر مینگل صاحب کے کاغذات مسترد کر دیے گئے، فمیدہ مرزا ذوالفقار مرزا صاحب کی پارٹی جی ڈی اے کے کاغذات مسترد کر دیے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کرنے والی پارٹیاں تھیں یا پہلے ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں، ان سب پارٹیوں کے جو ممبران ہیں ان کے کاغذات زیادہ تر مسترد کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ملائیں جو اگر 7,000 کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے کاغذات اپنے جمع کرائے گئے ہیں، جن میں سے 2,000 کے قریب جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے ممبران جن کے کاغذات مسترد کیے گئے، 1,000 کے قریب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبران ان کے مسترد کیے گئے ہیں۔ ان میں سے تقریباً جو آپ کہہ لیں کہ 90-95% جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جن کے کاغذات مسترد کیے گئے، اور آر او صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں کو کوئی وہ فیصلے جو اپنے جو انہوں نے ایلیگیشن لگائے ہیں وہ نہیں فراہم کر رہے۔ الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں وہ بلے کے لیے وہ اب انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے بینچ سے رابطہ کر لیا ہے، اور اب اس کے اوپر سماعت ہوگی کیا بلہ وہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے A-B پلان کے اوپر تیار ہے۔ مولانا شرانی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑا دبنگ قسم کا جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے چند ایک باتیں کی ہیں جو وہ میں یہاں بیان تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جو طاقتور حلقے ہیں ان سے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بعد شرانی صاحب کا پلیٹ فارم ہے، شیخ رشید صاحب کے متعلق ابھی پاکستان تحریک انصاف نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کیا ان کے پلیٹ فارم پہ جائیں گے یا سنی تحریک جو پارٹی ہے اس کے کاغذات کے اوپر وہ الیکشن اگر خدا نہ خستہ بلہ چھینا گیا تو ان کے پلیٹ فارم پر جائیں گے، یا ایک پارٹی اور ہے اس کے ٹکٹ کے اوپر وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح شوکت بسرا اور ان کی وائف جو ہے NA 163 چشتیاں الیکشن کے لیے انہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے، اب ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے۔ کراچی سے فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہیں ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ اب آتے ہیں جی اینڈ کے اوپر معاملات جو جمشید دستی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے متعلق جو ویڈیو پہلے میں نے شیئر کی ہے، ان کا انٹرویو شیئر کیا جو انہوں نے 3:45 کے قریب جو ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس نے پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچایا، اور اس کے بعد شام تک خاموشی رہی، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر جس طرح وہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ نوید تھا اس نے جو فائرنگ کی تھی پکڑا گیا، پھر اس کے بعد فوراً وہ ایک تردیدی بیان اس نے دیا، پھر وہ جب لوگوں نے اس کے اوپر شور کیا تو پھر جگہ بدلی گئی، پھر دوسری جگہ سے اس کا تردیدی بیان آیا یا جو کچھ اس نے اسٹیٹمنٹ دی۔ اسی طرح کا وہاں کی جو پولیس ہے مظفر گڑھ کی، اس کے جو SHO صاحب ہے انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جو جمشید دستی صاحب وہ جھوٹے انسان ہیں، ان کے اوپر 44 کے قریب مقدمات ہیں اور 44 مقدمات کے اندر وہ مطلوب ہیں۔ انہوں نے بارہا دفعہ جو جھوٹ بولا، اداروں کے اوپر زبان گندی استعمال کی یا غلط قسم کی زبان استعمال کی، عدلیہ کے خلاف استعمال کی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ان کے خلاف استعمال کی، عمران خان صاحب کے خلاف کی۔ لیکن جو پولیس نے سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی ریٹ نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، یہ پولیس والے جو SHO صاحب ہیں ان کا بیان چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ آپ نے سن لیا ہوگا۔ لیکن جو ہی وہ بیان آیا CCTV فوٹیج جو ہے وہ ان کے سامنے آ گئی، CCTV فوٹیج آنے کے بعد بہت سارے حقائق جو وہاں سامنے آ گئے۔ جس وقت جمشید دستی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس سے
ملتا جلتا ٹائم جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. موسم اور لائٹ کا اور جو دھند کا مناظر ہے وہ اس وقت کے نظر آ رہے ہیں. کس طریقے سے گاڑیاں آئیں, کہاں رکی, یہ جمشید دستی صاحب کے گھر کی جو ہے وہ فوٹیج نہیں ہے, یہ ان کے ارد گرد کی سے انہوں نے وصول کیا. لیکن لوکل جو صحافی ہیں ان کے ذرائع کے مطابق آئی, ان کا نام نہیں بتا سکتے, ان کے اوپر دباؤ بھی اس وقت شدید ہے کہ کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے میڈیا کو نہیں دینی. لیکن جو ذرائع کے مطابق خبریں آئی ہیں وہاں پر ان کے مطابق یہ ہے کہ جمشید دستی صاحب جو ہیں وہ گھر پر موجود تھے جس وقت وہ آئے ہیں. انہوں نے بنیان پہنی ہوئی تھی. پھر ان کو اچانک کسی ان کے خیر خواہ جو مخبر ہے اس نے اطلاع دی کہ ریٹ ہونے والا ہے. وہ جمپ کر کے گئے ہیں, ایک چھت سے دوسری سے تیسری چھت کے اوپر گئے ہیں اور وہاں سے پھر کسی دوست کے گھر میں وہ روپوش ہوئے ہیں. پولیس اپنی کاروائی کرتی رہی ہے اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے باہر کے گیٹ کی ہے وہاں تک تو ہے, جو تو 2-3 گھنٹے جو وہ بتا رہے ہیں کہ اندر جو کچھ غدر مچایا گیا, جو ان کی وائف کے ساتھ جو ایلیگیشن جمشید دستی صاحب نے اداروں کے اوپر لگائے ہیں, وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ 2-3 گھنٹے وہاں پر ہوا, جبر ہوا, تشدد ہوا, نہیں ہوا, کیا ہوا, یہ تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں جو اندر تھے, اور جو کچھ اندر ہوا وہ اس کے متعلق زیادہ چیز بتا نہیں سکتے. لیکن جو انہوں نے کہا کہ پولیس آئی, پولیس گئی, پولیس نے وہاں پر توڑ پھوڑ کی, اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ تقریباً اب آ چکی, آپ سب لوگ دیکھ بھی چکے ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمشید دستی جھوٹا ہوگا, سچا ہوگا, غلط ہوگا, جو کچھ بھی ہوگا, اس کی وائف کا کیا قصور, اس کی وائف نے کون سا جرم کیا. جو الزام جمشید دستی صاحب نے کہا کہ ان کی وائف جو ہے ان کے, میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کر سکتا, جو کچھ ان کے ساتھ بدتمیزی یا جو بھی کیا گیا, یہ ساری چیزیں کس اسلامی معاشرے کے اندر اجازت دے رہی ہیں. بہرحال کہ اس وقت تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بس نام بدنام کر رہے ہیں. جو قائد اعظم کے 14 نکات ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں. جو پاکستان کے بانی پاکستان جو ہے یا شاعر مشرق کے خیالات تھے اس کی تردید کر رہے ہیں. جو قرآن پڑھ کے ہم قرآن پاک کر کے قرآن حفظ کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کا ترجمہ سنتے ہیں, اس قرآن پاک کے اندر جو کچھ عورت کی عزت, انسان کے حقوق بتائے گئے ہیں, ہم نے وہ سب پاؤں کے نیچے رول دیے. یہ سنتے تھے جموں کشمیر کے اندر, یہ سنتے تھے اسرائیل کے اندر. زندگی میں پہلی دفعہ 76 سال میں پہلی دفعہ اسرائیل نے پاکستان کو یو این او کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کہا کہ پہلے آپ اپنے ملک کا حال دیکھیں پھر ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں. اسی طرح کل بھارت بھی کہے گا جب آپ کشمیر پر بات کرو گے تو آپ کو یہی جواب جو ہے وہ بھارت بھی دیتا ہوا نظر آئے گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہم تو اس کے 5 بھی نہیں ہے. یعنی آپ 100 کر رہے ہیں تو ہم تو 1% کر رہے ہیں. یہ پوزیشن ہے اس وقت جو پاکستان میں جبر تشدد کا نظام چل رہا ہے. جو جمشید دستی کے ساتھ ہوا, جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا, بہت سے ایسے قصے جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے. بہرحال کے کہانی کا انجام کیا ہوگا یہ میرا خدا جانتا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر لیں, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندیاں لگا لیں, جو مرضی کر لیں. پاکستان تحریک انصاف کے ایک سیٹ کے اوپر 7 سے 8 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ویٹنگ کے اندر ہے. صرف فیصلہ بلے کا ہونا ہے. بلہ اگر مل گیا تو پاکستان تحریک انصاف اپنے بندوں کو سامنے لے آئے گی. اگر وہ بھی الیکشن کے پاس جا کر اگر خدا نہ خواستہ بلہ نہ رہا تو پھر یہ ہے کہ ان کے پاس جو 2-3 آپشن میں نے بتائے ہیں ان میں سے جو بھی پارٹی وہ ہے اس کے پلیٹ فارم پر یہ جائیں گے اور اس پارٹی کے پلیٹ فارم پر جا کر یہ اپنے معاملات جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. اور عوام جو ہے اس کو, کوئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بلہ چھین جائے گا تو عوام ووٹ نہیں ڈالے گی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ ایک نشان کو سمبل عمران خان صاحب کا مختص کر لیں اور اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پر, اب تو خیر الیکشن کمیشن صاحب منع کر رہے ہیں, کوئی بھی نشان ڈال کر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, لوگوں سے سروے کر کے دیکھ لیں کہ اگر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ الیکشن کے اندر یا کو دمبا, کو بھیڑ, کو جوتا یا حکا یا جو کچھ بھی یا بالٹی جو بھی ہے, کہ آپ اگر وہ نشان آ جائے گا تو آپ ووٹ دیں گے. ووٹ صرف عمران خان کا ہے, نہ بلے کا ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف کے ان کارکنوں کا. ان سب کو پکڑ کر اندر میں جیل ڈال دیا جائے تب بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سویپ کرتی ہوئی نظر آئے گی. یہ ان کی خام خیالی ہے. خان اور عوام یہ ہے رشتہ, اور اس کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ مائنس ہے. چاہے آپ اس کو آج مان لیں, کل مان لیں, یہ آپ ابھی اگر الیکشن اللہ خیر کرے 8 تاریخ کو جس دن آنے ہیں اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ بلہ چھین لیں, جو مرضی چھین لیں. جس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کا لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان کا سمبل یہ ہے
تو لوگ اسی طرف کو چل نکلیں گے